अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोरोना से आगही, हबीब यूनिवर्सिटीज़ बुलेटिन टू रिमेन इंगेज्ड विद ऑल ऑफ़ यू। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम कोरोना वायरस के स्टेटस की बात करें पाकिस्तान में, तो रिपोर्टेड केसेस की तादाद एज़ ऑफ जून 30 2,09,000 से ज़ायद हो चुकी है और 4,300 से ज़ायद अफराद इस वक्त तक अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। और अगर हम रिकवर्ड केसेस की बात करें तो वो 98,500 से ज़ायद हैं। और इसी हवाले से अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें, रिकवर्ड केसेस को हम माइनस करें टोटल रिपोर्टेड केसेस से, तब भी हमारे पास इस वक्त 1,10,000 से ज़ायद जो हैं वो एक्टिव केसेस पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस के मौजूद हैं। तो ये सिचुएशन किसी भी लिहाज से हौसला अफजा नहीं है। इसी हवाले से हमने ये सीरीज़ मुरतब दी है कोरोना से आगही बुलेटिन में, कोरोना 360 डिग्री के नाम से, जिसमें हम कोरोना वायरस को डिस्कस करेंगे सिम्टम्स से लेकर प्रिकॉशनरी मेजर्स से लेकर, और इस वायरस को मैनेज किस तरह किया जाए अगर ये आपको हो जाता है, और इसके बाद जब आप रिकवर हो जाते हैं तो उसके बाद के जो कंसर्न्स होते हैं रिगार्डिंग प्लाज्मा, या आपको ये वायरस दोबारा होगा कि नहीं होगा, ये सब डिस्कस करने के लिए हमने ये सीरीज़ मुरतब दी है कोरोना वायरस 360 के नाम से। और आज इसकी पहली एपिसोड जो है वो हम आपके सामने पेश करेंगे। इस तमाम कोशिश में हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर काशिफ रिजवी, हु इज़ अ कंसल्टेंट फिजिशियन। और आज इस सीरीज़ के पहले हिस्से में हम डॉक्टर काशिफ रिजवी से कोरोना वायरस के सिम्टम्स के हवाले से बात करेंगे, कौन से वो लोग हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं और कौन लो रिस्क में आते हैं, और साथ ही साथ हम केयर गिविंग के हवाले से भी बात करेंगे आज के इस शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काशिफ रिजवी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। बहुत खुशकिस्मती है मेरी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से इस मौजू पे गुफ्तगू कर सकूं कुछ देर। डॉक्टर काशिफ, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि किस तरह पता चलता है कि आपको वायरस लग चुका है? व्हाट आर दी सिम्टम्स एंड हाउ डू यू नो दैट दिस इज द टाइम टू गेट योरसेल्फ टेस्टेड? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसको आसान ज़बान में समझाने के लिए मेरे ख्याल में सबसे बेहतर मिसाल जो है वो आप ये समझें कि वायरस को समझने के लिए अपने दिमाग में आप एक बीज को ले आए, लाइक ए सीड, राइट? सो अगर आप एक बैक्टीरिया देखें तो आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे हिलता जुलता चलता फिरता देख सकते हैं, लेकिन वायरस का जो पार्टिकल है वो एक छोटे से बीज की मानंद होता है, जो कि जैसे अब आम का सीजन है, आम की गुठली रखी हुई है कहीं पे, तो वो जो गुठली है वो बजाते खुद यानी जिंदगी और मौत के आधे रास्ते में है, लेकिन उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कोडेड हैं कि वो किस तरीके से एक दरख्त उगाएगी। तो इसी तरीके से वायरस का पार्टिकल जो है, जैसे ये कोरोना वायरस है, इसका साइज का तयन करने के लिए आप सोचें कि जैसे नमक का एक दाना या ग्रेन ऑफ सैंड, उसको आप 10,000 गुना छोटा कर लें तो इट इज लाइक 20 नैनोमीटर अक्रॉस। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल सीड, एक बहुत छोटा सा बीज। तो ये बीज जो है, अगर कोई शख्स जोर से बोले या सिंगिंग गाना गाए या चीखे चिल्लाए या खांसे या छींके, तो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से निकल के हवा में मुअल्लक हो जाएगा। अब आप देखेंगे अगर आप किसी दरवाजे को खोलें और सनलाइट उसमें से आ रही हो तो यू कैन सी कि वो डस्ट पार्टिकल्स हवा में कैसे सस्पेंडेड हैं। उसी तरीके से ये बीज भी उसमें हवा में 2-3 घंटे मुअल्लक रहेगा, और फिर जिन सरफेसेस पे गिरेगा वो इसका तयन करेंगे कि कितनी देर वो जिंदा रहने के काबिल है। तो अगर वो प्लास्टिक है या मेटल जैसे डोर हैंडल्स या लिफ्ट के बटन्स वगैरह हैं, उस पर वो 2-3 दिन तक जिंदा रह सकता है वो बीज। अब जब वो आपके अंदर दाखिल होगा तो कहाँ से दाखिल होगा? जिसको हम कहते हैं टी जोन। क्या आपका मुंह है, नाक है और आंखें हैं, इस जोन के अंदर से वो रिसीव होगा आपके जिस्म के अंदर। तो आप अगर उसको इनहेल करेंगे या अपनी आंखों को अपनी उंगलियों से रगड़ेंगे तो वो आपके अंदर मुंतकिल हो जाएगा। और ये जरूरी नहीं कि एक किसी की खांसी या एक किसी की छींक से आप बीमार हो जाएं। उसके लिए हम उसको कहते हैं इनहेल्ड वायरल लोड। यानी आप समझिए कि अगर एक कमरे में 100 बॉक्सेस हैं और आप उसमें 100 टेनिस बॉल फेंक दें, तो हर टेनिस बॉल हर बॉक्स में जाके नहीं गिरेगा,
تو اسی طریقے سے ایک خاص مقدار جب وائرس کی ہو جو کہ آپ کسی کے ساتھ کچھ دیر بیٹھے رہیں اور یہ انہیل کرتے رہیں تو یہ آپ کے جسم میں چلا جائے گا. اب چونکہ یہ گھسا آپ کی ناک اور منہ سے، یہ ناک کے بالکل اوپر والے حصے میں جا کے رک جائے گا اور حلق کے بالکل پیچھے والے حصے میں جا کے رک جائے گا. تو یہاں سے اس کے پہلے سمٹم شروع ہوں گے. وہ یہ ہے کہ آپ کی ناک سٹفی ہو جائے. یہ چونکہ کولڈ کا وائرس نہیں ہے، رائنوریا نہیں کرے گا، تو ناک بہنا اس میں از ناٹ یوزول. اگر آپ کی ناک بہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زکام کی طرف سچویشن جا رہی ہے. تو ناک کے پچھلے حصے میں اسٹفینس اور گلے میں درد، یہ اس کی شروعات کی بالکل علامت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب پھر آپ کا جسم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہلکا سا بخار پیدا کر دے گا اور آپ کے سر میں درد اور جسم میں ہر طرف درد کرنا شروع کر دے گا. یہ سب سمٹمز آپ کی حفاظت کے لیے ہیں کہ آپ لیٹ جائیے، آپ آرام کیجئے اور آپ اس ہلکے پھلکے بخار کو زیادہ نیچے لانے کی کوشش نہ کریں جو 100 یا 101 سے نیچے ہے، کیونکہ وہ اس وائرس کو انہاسپٹیبل یعنی اس کے لیے غلط ماحول پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو اس صورتحال کو 4-5 دن چلتے رہیں گے کہ آپ کے سر میں درد ہے، آپ کو اسٹفی نوز ہے پیچھے سے، اور آپ کے حلق میں سور تھروٹ ہے، اور آپ کو ہلکا ہلکا بخار ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو ایک خاص پیکیولر قسم کی کھانسی آئے گی جو کہ چیسٹ سے نہیں آئے گی بلکہ آپ کے تھروٹ سے آئے گی. You can hear it from anybody you know for certain کہ یہ تھروٹی کاف ہے جس میں کوئی بلغم نہیں شامل. تو یہ سمپٹمز جب 5-6 دن چلتے رہیں گے، اس کے بعد اگر اس وائرس کو زرخیز یعنی اس بیج کو زرخیز زمین نہیں ملی تو وہ چھوڑ کے آپ کو چلا جائے گا. اور وہ جوان لوگ یا ہیلتھی لوگ یا جن کی عمر 40 سال سے کم ہے یا جن کو کوئی بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز نہیں ہے یا وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے، ان کے جسموں میں اس کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ اس سے آگے چلے، تو وہ یہاں سے چھوڑ کے چلا جائے گا آپ کو اور بیماری ختم ہو جائے گی. رائٹ. تو ڈاکٹر رضوی، جس طرح ابھی آپ نے ہمیں بتایا سمٹمز کے حوالے سے اور لو رسک کیٹیگری ایج گروپ کا بھی آپ نے بتایا، ہمیں آپ بتائیے گا کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو ہائی رسک کیٹیگری میں آتے ہیں، ہو آر موسٹ افیکٹڈ، اور جن کے لیے کرونا وائرس بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اگر ان کو ہو جائے. جو لوگ جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ اس بیج کو زرخیز مٹی فراہم کریں گے، وہ ہیں نمبر 1 وزن جس کا زیادہ ہو، سب سے امپورٹنٹ چیز، یعنی بی ایم آئی یا باڈی میس انڈیکس جس کو ہم کہتے ہیں وہ 32 سے زیادہ ہو. ویسٹ کا سرکمفرنس آپ کا اگر 38 سے زیادہ ہے ایز اے مین اور 34 سے زیادہ ایز اے وومن، تو وہ جو فیٹ آپ کے اندر جمع ہے اس کے ساتھ میں اگر آپ کو ڈائبٹیز یا ہائی بلڈ پریشر بھی ہے تو وہ زرخیز مٹی ہے جو وہ بیج ڈھونڈ رہا ہے، تو اس میں وہ رک جائے گا اس شخص میں. اور اگر ان کا بلڈ گروپ اے پازیٹیو ہے فار ایگزامپل، تو اس کو مزید فریڈم ملے گا آپریٹ کرنے کا اور گرو کرنے کا. اب جو اس جنکچر کے اوپر یہ 5-6 دن گزر چکے اور جو انہوں نے ٹھیک ہونا تھا وہ ٹھیک ہو چکے، اس جنکچر کے اوپر اس کو ایک ریسیپٹر چاہیے، ایک تالا سیل کو کھولنے کے لیے. اس کو ہم کہتے ہیں ACE ریسیپٹر. وہ جو ریسیپٹر یا تالا ہے وہ آپ کے لنگز میں، آپ کی جو شریان ہیں یعنی بلڈ ویسلز ہیں ان میں، اور آپ کے ہارٹ کے اوپر، آپ کی کڈنی کے اوپر، وہ آپ کے پینکریاس کے اوپر وہ ریسیپٹرز ہیں، وہ تالے ہیں. اس میں اس کی جو اسپائکس ہیں وہ جا کے ان تالوں میں پھنس جائیں گی اور اس کے تھرو وہ ان سیلز میں داخل ہو جائے گا. تو جب سیل میں داخل ہوا تو اس کے پاس جو انسٹرکشن ہے بیج کے پاس وہ درخت اگانے کی نہیں ہے، وہ بالکل ایک کمپیوٹر کے وائرس کی طرح ہے کہ وہ جا کر صرف اپنے آپ کو دوبارہ بنانے کی اس میں انفارمیشن ہے. تو وہ اپنی 50 کاپیاں بنائے گا سیل کے اندر اور پھر سیل کو خدا حافظ کر کے اس کے اندر سے باہر نکل جائے گا، اور باہر نکلتے ہوئے وہ سیل کی ایک میمبرین کو اپنے اوپر ڈھانپ کے لے جائے گا. تو بھیس بدل کے باہر نکل جائے گی اس کی 10 یا 20 کاپیز. اب چونکہ سیل کی دیوار میں 10-20 سوراخ ہو چکے، وہ ٹوٹ جائے گا اور انجری ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں انفلیمیشن. تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ تو پھر جو آپ کی مدافعت کا نظام ہے وہ بھاگے گا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس کو کسی طریقے سے قابو کرنے کے لیے. اس کو ہم کہتے ہیں سائٹوکائنز، جو کہ سارے انفلیمیشن کا ایک کیسکیڈ ہوتا ہے جسم میں.
اب وہ تو بھاگ گیا, اس نے کیونکہ وہ اس کی میمبرین اوڑی ہوئی ہے سیل کی, اس مدافعت کے سسٹم کو وہ مل نہیں رہا, تو وہ پھر اوور ڈرائیو میں چلا جائے گا, اور وہ مدافعت کا سسٹم ہی آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دے گا, آپ کے لنگز کو, آپ کے بلڈ ویسلز کو, اور آپ کے ہارٹ کو اور کڈنی کو. اس کو ہم کہتے ہیں سائٹوکائن ریلیز سنڈروم, اور جن کو یہ ہو جائے ان میں بیماری بہت شدت اختیار کر کے, اور بدقسمتی سے کچھ لوگوں میں فیٹل ہو جاتی ہے. تو 90% لوگ اس سائٹوکائن سٹورم کی طرف نہیں جاتے, صرف 10-15% جاتے ہیں, اور ان کے لیے موٹاپا, شوگر, بلڈ پریشر, یہ 3 چیزیں ہونی, یا اے پازیٹیو بلڈ گروپ, یہ 4 چیزیں عموماً دیکھی جاتی ہیں. رائٹ. سو ڈاکٹر رضوی, جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ اوبیسٹی وچ از موٹاپا ان ادر ورڈز, اینڈ او پازیٹیو بلڈ گروپ, بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز, یہ وہ میڈیکل کنڈیشنز ہیں جو اگر کسی کو ہوں تو دے ہیو ٹو میک utmost efforts to prevent themselves from contracting the virus. تو آپ فار دی گریٹر انڈرسٹینڈنگ آف ایوری بڈی ہمیں بتائیے گا کہ کس طرح سے وہ خود کو بچا سکتے ہیں کرونا وائرس سے, اور ان کیس اگر ہو جاتا ہے تو کس طرح گھر میں کس طرح وہ خود کو بچا سکتے ہیں کہ وہ دوسروں کو انفیکٹ نہ کریں. جنرل پبلک جو ہے اس کو نمبر 1 اس میں خوف نہیں لینا چاہیے. میری رائے میں یہ بہت ضروری بات ہے کہ اس بیماری کا علاج صرف ایک ہے, اور وہ ہے کہ یہ آپ کو لگے نہ. یعنی تمام تر توجہ جو عوام الناس ہے, جنرل پبلک ہے, اس کی اس پر مرکوز ہونی چاہیے, کیونکہ لیڈرشپ کا فقدان ہے پاکستان میں, ڈاکٹروں کی جانب سے بھی, حکومت کی جانب سے بھی. تو ہر شخص کو, ہر گھر میں لیڈرز ہوتے ہیں, ہر فیملی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, اور ہر شخص میں ایک لیڈر چھپا ہوتا ہے. اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ یہ بات سمجھے کہ اس بیماری کا علاج نہیں ہے. جو اس کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ تک نہ آئے, اور اس کو نہ آنے کا بہت سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ناک اور منہ کے اوپر ماسک پہنے رکھنا ہے جب بھی آپ کسی اور کے ساتھ ہوں. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر وہ آپ سے 6 فٹ یعنی 2 میٹر دور ہیں تو ان کی کھانسی, چھینکنے یا بولنے سے آپ تک وائرس نہیں آ سکتا. تو ڈسٹینس یور سیلف 2 میٹر یعنی 2 میٹر دور رہیں. جو بھی شخص چلا رہا ہے یا بول رہا ہے یا گانا گا رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے, کھانس رہا ہے, اس سے آپ 2 میٹر دور رہیں. اپنے چہرے پہ ماسک لگائے رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں, کیونکہ اس بیچ کے پر تو ہیں نہیں, اس کے پر ہیں ہمارے ہاتھ. اگر ہم اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے تو یہ ہمارے ہاتھ سے ایک دم اتر جائے گا. لیکن ریممبر کہ جو جیل ہے وہ ایک is an alternative, it is not as good as hand washing, کیونکہ جو فومائٹ ہے یعنی جو اس کے بڑے بڑے ایگریگیٹس ہیں وائرس کے, وہ صابن سے ہی اتریں گے آپ سے. تو اپنی آنکھوں کو رگڑنا نہیں ہے, اور اپنی ناک اور چہرے کو, منہ کو ڈھانپے رکھنا ہے. یہ سمپل سی چیز ہے جو آپ کو اس سے بچائے رکھے گی. اب اگر بفرض محال جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو ہو گیا یہ, تو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے نہایت سینسبلی اس کو اینالائز کرنا ہے کہ آپ 90% 95% چانس ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہوگا, which is a huge chance. یعنی آپ اگر ایک گاڑی میں بیٹھ کے پاکستان کی ٹریفک میں جا رہے ہیں تب بھی آپ کا یہی چانس ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. تو جب آپ نے یہ پہلے سمجھ لیا, پھر آپ نے اپنے گھر میں ایک علاقے کو ہاسپٹل سمجھنا, یعنی کوارنٹین بالکل الگ ہو جانا ہے, اور ایک کیئرر اپنے گھر میں سے سلیکٹ کرنا ہے جو سب سے لو رسک کیٹیگری میں ہو, یعنی 40 سال سے کم ہو, اور اس میں نہ ڈائبٹیز ہو, نہ اوبیسٹی ہو, نہ ہائی بلڈ پریشر ہو, نہ ہارٹ ڈیزیز ہو, نہ وہ سگریٹ پیتے ہوں. تو یہ کیئرر کی سلیکشن بہت ضروری ہے کہ آپ یہ نہ ہو کہ ایک بزرگ کو ہوا, انہوں نے اپنی بزرگ بیوی کو اپنا کیئرر بنا لیا. So you have to select the most able person in your family. ایک علاقے کو اپنے گھر کے پریفریبلی ایک کمرہ جس میں باتھ روم ہو الگ کر دیجئے, اس کو ایئری رکھیں تاکہ اس میں سے ہوا سرکولیٹ کرتی رہے, اور وہ سسپینڈڈ جیسے میں نے گزارش کی تھی وہ نیچے گرتا رہے وائرس. اور ان کے پاس ایک موبائل فون ہو اور آپ کے پاس ایک موبائل فون ہو. جب کیئرر ان کے پاس جائے تو وہ PPE پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ یعنی ماسک بہت ضروری ہے. ماسک از دا کی PPE.
ہاتھ گلوز از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ، کیونکہ گلو پہننے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب صاف رہے گا، حالانکہ گلو پہ جو گندگی ہے وہ آپ اپنے فون سے اپنے چہرے پہ ایسے منتقل کر سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، ماسک پہننا اور ان سے جتنا دور رہنا ممکن ہے ضروری ہے۔ مریضوں کی آبزرویشن کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تھرمومیٹر، اور جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ پلس آکسی میٹر ہے، جو ایک چھوٹا سا آلہ آپ اپنی انگلی پہ لگا سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو اپنی ہارٹ ریٹ اور اپنی سیچوریشن یعنی کتنی آکسیجن آپ کے جسم میں ہے نظر آتی رہے گی۔ وہ آپ ہر 4-6 گھنٹے کے بعد 2-3 انگلیوں میں لگائیں اور سب سے بہتر ریڈنگ کو نوٹ کر لیں۔ اس کو 94% سے اوپر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ سچویشن سمپل، آپ نے دوا کھانی ہے پیناڈول ہر 6 گھنٹے کے بعد 1 گرام، اور ایک اینٹی بایوٹک ہے جس کا نام ہے ایزیتھرومائسن 500 ملی گرام، وہ آپ نے روز 1 گولی کھانی ہے، اور وٹامن سی تھوڑی سی پروٹیکشن آپ کو دے گی 1 گرام۔ یہ صرف آپ کی دوائیں، اس کے علاوہ کوئی دوا گھر پر کارآمد نہیں۔ تو یہ جب آپ نے سارے اسٹیپس کیے، آپ اپنے کیئرر کو بھی بچائیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں، اور 95% you will inshallah walk away from it. Thank you very much, Dr. Kashif Rizvi, for joining us today. I'm grateful. In fact, thank you for providing me this platform. جی ناظرین، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ایٹ لینتھ ڈسکس کیا کرونا وائرس کے سمٹمز کو اور ہائی اینڈ لو رسک کیٹیگری کو، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے بات کی کیئر گیونگ کے حوالے سے بھی اور پریکاشنری میجرز کے حوالے سے بھی، اور جس طرح ڈاکٹر کاشف نے بھی کہا کہ کرونا وائرس سے بچنے کا ایک واحد طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو ہونے ہی نہ دیا جائے۔ And for that, we have to keep reminding ourselves of adopting all the precautionary measures that are advised in order to prevent ourselves from coronavirus. اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈاکٹر کاشف کے ساتھ ہم بات کریں گے کووڈ-19 مینجمنٹ کے حوالے سے۔ سو اسٹے ٹیونڈ اینڈ اللہ حافظ فار ناؤ۔